सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब आज करीबन 4 महीने बाद जो असेंबली के फ्लोर पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो बात कर रहे थे, इजलास में फरमा रहे थे, कौमी असेंबली के फ्लोर पे और ख़िताब कर रहे थे जिस तरह से, क्योंकि इससे पहले जो है वो 11 जून को ख़ास तौर पे जब बजट पेश हो रहा था उस वक्त आए थे, लेकिन आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है गुफ्तगू फरमाई है। और अब तक जो हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की अटेंडेंस की अगर बात कर लें तो वो कोई इतनी खातिर खा नहीं रही। माजी में जिस तरह के वज़ीर आज़म के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब कहते थे कि जी उनकी अटेंडेंस जो है वो कुछ अच्छी नहीं होती थी और इस पर तनकीद की जाती थी, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अब तक के इस टेन्योर में जो अभी इस हुकूमत का ये जो 2 से ढाई साल का अरसा गुजरा है, इसमें जो कैलकुलेशन अगर देखें तो इसमें सबसे कम आने वाले कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का नाम होगा वज़ीर आज़म में पाकिस्तान के। उनकी सबसे कम अटेंडेंस रही है, वही बात जिस पे वो ख़ुद तनकीद करते थे। दूसरी जानिब सवाल ये है कि जी ऑपोजिशन की सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं जी, क्योंकि PIA ने गलती तस्लीम कर ली है और रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया है। और जो ऑपोजिशन हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि जी हुकूमत ने जो है वो साफ शफाफ तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो तहक़ीक़ात नहीं कराई हैं, इसमें कुछ फ्लॉज हैं जिसके ऊपर बार बार ऑपोजिशन तनकीद कर रही थी, अगर ऐसी बात होती तो फिर इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं किया जाता। साथ ही जी कौन हुकूमत के अंदर जो है वो हुकूमत गिराने के काम कर रहा है और किसको इसका टास्क दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। ऑपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है अब हुकूमत को, हुकूमत के अपने लोग ही काफ़ी हैं हुकूमत गिराने में, जो काम आ रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़ुद के। मैं इन सारी चीज़ों पर बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी तैयारा हादसे की। कराची के और PIA ने जो तहकीकाती रिपोर्ट तस्लीम कर लिया, इस हवाले से मैं जाऊँगी। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडियो के मेहमानों का भी तारुफ साथ में करवा देती हूँ। वैसे तो फ़िज़ा शकील हमारे साथ बैठे हैं, नागा मसूद साहब बैठे हैं, आप दोनों एंकर पर्सन भी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। और मैं जाऊँगी, आई एम गोइंग टुवर्ड्स अब्दुल्ला हफीज़ साहब, तर्जुमान है PIA के। जिस वक्त तहकीकाती रिपोर्ट फ्लोर ऑफ द हाउस आई थी उस दिन भी हमारे साथ है, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ कि आज भी उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हफीज़ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। उस दिन भी आपने हमें वक्त दिया था और आज के वक्त के लिए भी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, अब तो रिपोर्ट आ चुकी है, PIA ने तहक़ीक़ाती रिपोर्ट तस्लीम भी कर ली है, क्या आइंदा आने वाले दिनों में अब PIA इस गलती को मानते हुए अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो अपना मेयार है, उसको बेहतर कर सकेगी? Thank you so very much. It's a pleasure to be on your show. देखिए, रिपोर्ट एक आ गई, उसमें तहकीकाती रिपोर्ट थी, इब्तदाई रिपोर्ट थी, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूसिव चीज़ें नहीं हैं अभी भी, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी आने हैं, लेकिन उसने 2-3 चीज़ें जो क्लियर किए हैं उससे हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस रिपोर्ट को यहीं पे छोड़ दें और इससे आगे आप सिर्फ आराम सुकून से बैठ जाएं कि जहाज़ के अंदर कोई मसला नहीं था, कप्तान ने उस दिन एक गलती की जिसकी वजह से ये हादसा दरपेश हुआ, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हम ऑटोमेटिकली हमने अपने तमाम प्रोसेसेस का रिव्यू शुरू कर दिया, खासतौर पर जो हमारे फ्लाइट ऑपरेशंस के जो प्रोसेसेस होते हैं। साथ साथ हमने एक फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग का पूरा एक सेटअप क्रिएट कर दिया है, एक बहुत ही सीनियर पायलट की सरबराही में, जो कि ऑब्वियसली टोटली इंडिपेंडेंट रह के काम करेंगे। उनकी किसी एसोसिएशन के साथ कोई लिंक नहीं होगा, ताकि कोई उनके ऊपर असरअंदाज ना हो सके, कोई पीयर प्रेशर उसके ऊपर ना आ सके। इस फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग यूनिट का सबसे बुनियादी मकसद ये है कि वो तमाम पायलट्स का और तमाम फ्लाइट्स का वो फ्लाइट डेटा निकालें, उसको एनालाइज करें, और अगर उसके ऊपर वो कोई प्रोसीजरल वायलेशन देखते हैं या वो एक खास ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं जो कि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के हादसे का सबब बनता है, उसको पहले से वो रोकें।
اور وہ کام اس نے آٹومیٹکلی کرنا شروع کر دیا. اس کی فرسٹ سیشن ہو گیا, انہوں نے اپنے ٹی او آرز بھی ڈیفائن کر لیے اور وہ آٹومیٹکلی کام کر رہے ہیں. دوسری چیز جو آپ کو پتا ہے کہ طیارہ حادثہ رپورٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جو فیک یا ڈوبیس لائسنسز ایشو کیے گئے ہیں ریگولیٹر کی جانب سے پاکستان نے پائلٹس کو, جس میں پی آئی اے کے پائلٹس کی بھی ایک بڑی کثیر تعداد ہے, جو کہ ہم نے کل پریس کانفرنس میں سنا کہ وہ 150 کے قریب پائلٹس. ہم لوگوں نے 262 پائلٹس کے مشکوک لائسنس بتائے جا رہے ہیں, تشویشناک ہیں. ٹوٹل 262 پائلٹس ہیں, جس میں 150 پائلٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پی آئی اے کے ہیں. یس, اس کے اوپر ہم نے ایک بہت زیادہ ٹف ڈیسیجن لے لیا ہے, لیکن وہ ڈیسیجن لینا ہمارے لیے بہت ضروری تھا, ہمارے سروائیول کے لیے بہت ضروری اینڈ تھا. واٹ از دیٹ ڈیسیجن؟ آپ کی مجھے آواز جی جی, نہیں اینڈ واٹس دیٹ ڈیسیجن جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے ڈیسیجن یہ لیا ہے کہ تمام 150 پائلٹس کو ہم امیڈیٹلی ہم گراؤنڈ کر دیں گے, اور جب تک ان کی انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی یا جب تک وہ حکومت پاکستان ان کا کوئی فیصلہ نہیں کرتی کنکلوسیولی, تب تک ان میں سے کوئی پائلٹ فلائی نہیں کرے گا. یہ ٹوٹل ہماری پائلٹ ورک فورس کا 1/3 ہے, اور اس سے ہماری فلائٹ آپریشن بہت زیادہ متاثر ہوں گے. میں یہ پہلے سے سب کو بتانا چاہتا ہوں. اس سے ہمارے کمرشل انٹرسٹ, آپ کو جتنا پتا ہے پی آئی آلریڈی اسٹرگل کر رہی تھی, ہمارے کمرشل انٹرسٹ بہت زیادہ متاثر ہوں گے, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ اپنی فلائٹیں کینسل کرنی پڑیں گی. لیکن یہ ضروری بہت زیادہ ہے, بیکاز اب کمرشل انٹرسٹ سے زیادہ فلائٹ سیفٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ آ گئی ہے, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی قسم کا ایسی ڈوبیس کریڈینشلز والا فلائر ہمارے جہاز کو اڑائے جس سے انسانی جانوں کو کسی بھی قسم کا خطرہ درپیش ہو. تو وی ہیو ٹیکن ویری اسٹرانگ اسٹینڈ, اور یہ صرف ایک یہ اکلوتا ٹف ڈیسیجن نہیں ہے. جو بھی اس سلسلے میں ہوگا, کسی قسم کا کوئی ہم وہ برداشت نہیں کریں گے. کوئی فلائٹ سیفٹی کے اوپر کوئی چیز بھی کمپرومائز ہوتی ہے, ریگارڈلیس اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے, دیٹ ول بی ٹیکن, اور ہم اس کو جو ہے وہ آگے تک لے کے جائیں گے. اوکے, اچھا یہ بھی بتائیے گا مجھے عبدالحفیظ صاحب کہ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جیسے کہ آپ نے ایک یہ اسٹیپ بتایا ہے کہ کمرشل انٹرسٹ بہت متاثر ہوگا اس کے بعد, کیونکہ 1/3 ورک فورس ہے, تو کیا پھر نئے پائلٹس کی جو بھرتیاں ہیں کیا وہ بھی ہوں گی دوبارہ سے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک تو یہ معاملہ تو ہے لائسنس کا, دوسرا جعلی لائسنس کے حوالے سے, کیونکہ عدالت بھی اب اس پہ پوچھ رہی ہے, جعلی ڈگریوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ دوبارہ بھی جو ہے وہ چیک ہوں گی؟ اور اس سب میں کیونکہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ورک ظاہر سی بات ہے جو کام ہے جو فلائٹس ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں, تو کیا نیو بھرتیاں بھی ہوں گی؟ دیکھیے, عدالت ہر پاکستانی کی طرح بہت زیادہ کنسرن ہے, بیکاز آپ کو جتنا پتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول نیوز کریٹ ہوئی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ بالکل ٹرانسپیرنسی سے اس چیز کا اعلان ہوا, جو کہ آبویسلی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹروورشل بھی تھی, لیکن یہ بہت زیادہ ضروری تھا, بیکاز اب ہم چیزوں کو چھپا نہیں سکتے. کوئی بھی ہم کسی قسم کے دوبارہ حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے, صرف ہمارے ساتھ نہیں, اوور آل پاکستان ایویشن انڈسٹری میں. تو اس طرح کی چیزوں کو ابھی سے بتانا, کمنگ آؤٹ کلین یا پوری دنیا کے سامنے خود سے پیش کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. عدالت نے آبویسلی اسی کنسرن کو شو کرتے ہوئے انہوں نے سب کو بلایا ہے, انہوں نے ریگولیٹر کو بھی بلایا ہے, انہوں نے باقی پی آئی کے ساتھ ساتھ دوسری ایئر لائنس کو بھی بلایا ہے کہ وہ سارے آئیں اور بتائیں. وہ عدالت یہ چیز سمجھنا چاہتی ہے کہ یہ چیز کس طریقے سے ہوئی, یا اس کے پیچھے پس منظر میں عوامل کیا تھے. وہ بالکل اس کے اوپر کریں گے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو آلریڈی انکوائری رپورٹ جو کہ ہوئی ہے اس میں سامنے آ گئی ہیں, اس میں پیریڈ بھی سامنے آ گیا ہے کہ کس دوران لائسنسز ایشو ہوئے, اس کے اندر کیا طریقہ کار تھا, وہ بھی انکوائری رپورٹ کے اندر آلریڈی سامنے آ گیا ہے. وہ کل ہمارے جو منسٹر فار ایویشن تھے انہوں نے اس کا سب کے سامنے ذکر بھی کیا. سو یہ ایک ہے, یہ ایک پورا میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے, جس کے اوپر جتنی جلد ہو سکے ہمیں قابو پانا بہت ضروری ہوگا, بیکاز یہ فیوچر میں پاکستان کی کمرشل ایویشن انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ کروشل اور کرٹیکل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالحفیظ صاحب, ترجمان پی آئی اے ہمارے ساتھ تھے. اینڈ دس از دا آئی تھنک دس از ون آف دی یونیک ایگزامپلز ان پاکستان کے کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا تھا آج سے پہلے, لیکن پی آئی نے جیسے کہ اس انکوائری رپورٹ کے بعد اپنی غلطی ایکسیپٹ کی. یہ ایک اچھا جیسے ہے جو کہ پاکستان میں بہت کم ملتا آیا ہے. پہلے اس پہ میں تھوڑی سی اس پہ ہی بات کر لیتی ہوں اپنے معزز مہمانوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد ول گو فار دا نیکسٹ ٹاپک. میں آپ کی طرف آؤں گی آغا مسعود صاحب, آپ نے ایز یو ہیڈ ہیئرڈ آل دی کنورسیشن آپ نے سنی, اور جس طرح کی یہ
بات ہے. میرے خیال سے یہ ایک اچھا جسٹر ہے, پازیٹیو جسٹر ہے کہ غلطی تسلیم کرنا, کیونکہ ہم تو ماضی قریب میں دیکھتے رہے ہیں اور ویسے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کہ جی کوئی غلطی تسلیم نہیں ہوتی تھی. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے بڑا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا اور آپ نے دعوت دی اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. دیکھیے جو وزیر ہوابازی نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ بہت صحیح رپورٹ ہے, اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم 40 سال سے صحافت کر رہے ہیں, 40 سال سے مطلب پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, یہ بہترین رپورٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کے اندر جو نقص ہے, پی آئی اے کے اندر جو کمزوریاں ہیں, پی آئی اے کے اندر جو چھپی ہوئی کمزوریاں تھیں وہ عیاں ہو گئیں. اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ ادارہ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ لاجواب پرواز باکمال لوگ, وہ باکمال لوگ جو تھے وہ اس نعرے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. اب اس پی آئی اے کے اندر جو میں نے مطلب یہ کہ جو رپورٹنگ ایک زمانے میں کی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو تھے سفارشی تھے, مطلب سیاسی بنیادوں سے سفارشی تھے, کسی کی دوستی تھی, مطلب کسی کا کرونیزم تھا, دوست نوازی تھی. اس کی وجہ سے یہ پورا ادارہ جو ہے نا وہ برباد ہوا. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ صاحب آپ ایسے پائلٹس کو ہوا جہاز اڑانے کی اجازت دے رہے ہیں کہ جن کے لائسنس بھی جعلی ہیں اور جن کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ انسانی زندگیوں سے کھیل رہے تھے. تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بڑی تعدیب ہونی چاہیے. مطلب محض رپورٹ آ جانا یا یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کام ختم کر لیا اور یہ بڑی شفاف رپورٹ ہے, نہیں. جو لوگ اس میں انوالو ہیں, اور میں سمجھتا ہوں چاہے وہ مطلب ریٹائر ہو گئے ہوں یا اس کے بعد یہ کہ اس وقت بھی وہ اس میں ہوں, تو ان کو بھی بنانا چاہیے. اور پھر یہ یونینزم کی بات جو کی نا وہ بہت زبردست بات ہے کہ بتائیے یونین کی اتنی بڑی پاور کہ وہ باقاعدہ پائلٹ سے کہتی ہے کہ آپ کو شکاگو جانا ہے, آپ کو کینیڈا جانا ہے. دیکھیے یہ جس قسم کی بد نظامی ہے, جس قسم کی مطلب لوگوں کو جو اپنی طاقت کے ذریعے, نعرے بازی کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, اور طاقت دکھلاتے ہیں, مسل پاور دکھلاتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, ان لوگوں کو پی آئی اے میں رکھنی نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں ایسے اداروں میں جو بڑے حساس ادارے ہیں, یہ ڈیفنس کا ادارہ ہے, پی آئی اے جو ہے کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چاہے وہ یونین ہو, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے کسی قسم کی پابندی لگانی پڑے, بھائی یہ انسانی جانوں کا مسئلہ. آپ مجھے بتائیے کہ 97 لوگ جو شہید ہوئے ہیں, آپ بتائیے ان کا کون جواب دے گا؟ یعنی وہ دوبارہ زندگی ہو جائیں گے؟ میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں ایک بات بڑی ایمانداری سے سوچنی چاہیے کہ پاکستان میں ہر سطح پہ کرپشن ہے. یعنی یہ کرپشن جو ہے نا اس قسم ہے کہ اس طرح پاکستان کی جو ایک حیثیت ہے بنسبت ایک ملک ہے, وہ ایک سوالیہ نشان بھی بن رہی ہے کہ بھئی کیسا ملک ہے کہ ہر جگہ کرپشن ہے, ہر جگہ اٹھا کے دیکھیے فیک ڈگری ہے, ہر جگہ دیکھیے جعلی لوگ بیٹھے ہیں, مافیا بیٹھا ہوا ہے. اچھا کیا اس مافیا کو روک نہیں سکتے؟ میں سوچتا ہوں ہماری عدالتوں میں اب بھی قوت ہے, ہماری عدالت کے اندر اب بھی قوت ہے کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں اور ان کو سزائیں دیں. دیکھیے یہاں پنشمنٹ نہیں ہے, یہاں لوگ اپنا حق مانگتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بے ایمانی کرتے ہیں, بدعنوانی کرتے ہیں, تو ان کا کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. جب پنشمنٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ باہر آدمی جو ہے ایک مافیا کے ساتھ مل کے تباہ کر رہا ہے اداروں کو. ٹھیک ہے فضا, آپ کی طرف آؤں گی. فضا آپ کس طرح سمجھ رہی ہیں, رپورٹ آ گئی, رپورٹ کے بعد اب ایکشن بھی ہونے جا رہا ہے, ایسا ہم نے بہت کم ہی دیکھا ہے. خیر ابھی ابتدائی رپورٹ ہے, جس طرح سے سب طرف سے کہا جا رہا ہے ظاہر ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 2-3 مہینے میں یہ اسمبلی کے فلور پہ جب آئے گی مزید فائنڈنگز ہوں گی اور اس کے بعد اس میں سرکار کر دی ہوں گی. ہم پی آئی اے کی تو بات کر رہے ہیں, سول ایویشن کو ہم کیوں بول رہے ہیں؟ سول ایویشن وہ ادارہ ہے کہ جس کا سربراہ آج تک نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ہر کام ایڈہاکزم پہ کرنا ہوتا ہے. پائلٹ شدید نااہل ہوگا, میں مانتی ہوں کہ چلیں بہت ہی نااہل ہوگا, آپ اس کو ہیومن ایرر کا سپیس تو دیں گے نا. آپ نے اگر اس پورے علاقے کا سروے کیا, اور سارے کراچی والے جانتے ہیں اس علاقے میں غلطی کرنے کی اب کوئی گنجائش بچی نہیں. اتنی زیادہ بلڈنگز, ہائی رائز بلڈنگز, وہ ہائی رسک جگہ ہے جس کو آپ ایئرپورٹ کہتے ہیں نا, وہ واقعی خودکشی کا اڈا بن چکا ہے. استغفار, کیونکہ انسان ہے نا, کتنی بھی پرفیکٹ ہو, کتنی بھی آپ کی ڈگری جو ہے وہ آتھینٹک ہو, ہیومن ایرر کین ہیپن اینی ویئر ان دا ورلڈ. آپ اس انسان کو غلطی کا مارجن تو دیں. کہاں ہیں ہمارے وہ سارے ادارے جو ود ان کوٹس سیکیورٹی ادارے ہیں؟ کیوں ان اداروں نے اس اطراف میں ان بلڈنگز کو جگہ دی بننے کی؟ ایئر ٹریفک کنٹرولر پہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس نے ذمہ داری ڈالی. سول ایویشن, ابھی آپ کسی سے بھی آپ بات کیجئے گا, آپ کو وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے اہل ہیں اور وہ کتنے نااہل ہیں. ہم پی آئی اے پہ ضرور تنقید کریں, ہمارا حق ہے کیونکہ وہ قومی ایئر لائن ہے, لیکن یہ بھی دیکھیے کہ بہت سارے پائلٹس, بہت سارا کیبن کرو اوور ورکڈ ہے. یعنی ایک فلائٹ سے آئے ہیں, پورا پراپر ریسٹ نہیں مل رہا, گیپ نہیں مل رہا, آپ کو پھر فلائی کرنے کو کہا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں
تو یہ ان ٹوٹیلٹی دیکھنے کی چیزیں. آپ واہ واہ کریں بہت اچھا ہے. آپ کے وزیر ہوا بازی جو ہے, معذرت کے ساتھ مجھے وزیر پتنگ بازی لگتے ہیں, ان کی پرسنالٹی میچ کرتی ہے. وہ جتنی اہم منسٹری آف ڈیفینس کو رپورٹ کرتی ہے وہ منسٹری, رائٹ, یہ منسٹری آف ڈیفینس کے تحت ہیں یہ سارے کام. مجھے تو وہ بالکل بھی, مطلب میں نے کہا کہ وہ مجھے وزیر ہوا بازی سے زیادہ پتنگ بازی لگتے. سیریسنس کا ریفلیکٹ ہو رہی ہے رضا. ایک رپورٹ کو لے کے اب آپ پیٹتے رہیں گے کہ بہترین کام ہوا, اس کے آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کو آپ کسی تحقیق کے لیے نہیں بلا سکتے. آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ جیسے پی آئی اے نے ایکسیپٹ کر لی ہے رپورٹ اور اب پی آئی اے اس پہ ایکشن بھی لینے جا رہا ہے, جو ابھی جس طرح سے عبداللہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایکشنز وہ لوگ لینے جا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ماضی میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی کبھی بھی؟ کو جو ریپرزینٹ کر رہے تھے پہلے بھی اتنے حادثے ہوئے تیاری کے, ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی ایکسیپٹ کری اپنی غلطی اور اس کے بعد پھر ایکشن ہوا ہو. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن صرف ایکسیپٹ کرنے سے, چیز کو قبول کرنے سے, اب اس کی بہتری کے لیے جو اقدامات اٹھائے جانے ہیں اس سے آپ کی سیریسنس ریفلیکٹ ہوگی. کیونکہ جو آپ کے پیلپا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں جو باڈی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم تو ہر 6 مہینے ریویو کرتے ہیں لائسنسز کو. تو اب یہ جتنی ڈسکرپنسیز ہیں ان کے اوپر واقعی ایک ہائی گیئرڈ آپ کی ہونی چاہیے, تحقیقاتی کمیٹی ہونی چاہیے. سیریس میٹرز ہیں, انسانی جانیں ہیں. دیکھیے دنیا کا کوئی پائلٹ خودکشی کے مشن پہ نہیں جا رہا ہوتا, وہ چاہے جتنا بھی نااہل ہو, خود اس کی زندگی سٹیک پہ ہوتی ہے. آپ کو یہ ساری چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پیلپا کی بات کر رہی ہیں, میں بتاؤں آپ سے کہ ایسا نہیں ہے. اگر وہ واقعی ریویو کرتے تو جتنے بھی جعلی جو پائلٹس ہیں وہ مطلب یہ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد ریویو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. لیکن آغا صاحب جعلی پائلٹ ہونے کا معیار کیا ہے مجھے بتائیے نا, میرا یہ سوال کیا غلط ہے؟ نہیں, دیکھیے آپ کا سوال جو ہے نا وہ اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ جب آپ کو مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ صحافی ہیں تو آپ مطلب یہ کہ ماس کمیونیکیشن سے آئیں گی, آپ کوئی مطلب تعلیم آپ کے ایک بنیادی ہوگی نا, وہ پاس کریں گے, اس کے بعد ہی تو مطلب آپ کو ڈگری ملے گی نا. تو بالکل یہی اسی طریقے سے جو ایویشن کا مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ جو پائلٹ ہوتے ہیں اس میں بڑا ابہام ہے. ایک میٹریکولیشن کے بعد بھی آپ کو کیونکہ کمرشل آپ نے لائسنس لینا ہوتا ہے, بیسکس اگر آپ کو آتی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم یہاں پہ یہ بھی کہیں گے کہ میں آ کے مزید بات کر رہی ہوں. ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے, مجھے جانا ہے, ہم واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک جی. ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ جی جو پی آئی اے کی رپورٹ, جس کو ابتدائی رپورٹ کو تسلیم کرتے ہوئے پی آئی اے نے جو ہے اس پر ایکشن کا آغاز کرنا شروع کر دیا ہے. مطلب اس کے اوپر جو ہے اب اس کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے پی آئی اے کے عزم کی تصدیق کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. دوسری جانب جی بات کریں, آج وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے تھے جی اسمبلی میں, اور فلور آف دی ہاؤس جو ہے بڑی دھواں دھار تقریر کر کے گئے ہیں, جس کے اوپر اپوزیشن نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے ایک مرتبہ. لیکن جی سوال یہ کہ فواد چودھری کے انٹرویو کے بعد ایک یہ گرم ماحول کریٹ ہوا ہے جو انہوں نے دیا 2 دن قبل, اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور خاص طور پر جو ہے یہ جو سیناریو ہے خاص طور پہ کہ کیا جو استعفے لینے کی بات ہو رہی ہے اس فواد چودھری سے لینے کی, اور پھر فواد چودھری نے جو ہے وہ دوسری طرف فیاض الحسن چوہان کے بیان پہ رد عمل دیا ہے, پھر ایک طرف اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی باتیں اور ساری چیزیں, یہ کیا اس وقت حکومت خود اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے, مجبور ہے, اور ان کو جو ہے وہ اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے کیا اب, کیونکہ اپنے ہی لوگ جو ہے وہ آڑے آ رہے ہیں؟ یہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں. میرے اسٹوڈیو کے مہمان تو میرے ساتھ ہی ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب نے بھی. آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ سلیم بخاری صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا. سلیم بخاری صاحب بتائیے, سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ سیناریو اس وقت, آج فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی, اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے ان کو آڑے ہاتھوں لینے کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اپنے اندر ہی رفٹ سٹارٹ ہو گئی ہیں. فواد چودھری صاحب کچھ کہتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, دھڑے بندیاں نظر آ رہی ہیں بنتی ہوئی. کیا لگ رہا ہے اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کی توڑ پھوڑ جو پہلے شاید پارٹی کے کارڈر کے اندر تھی تو شاید اتنا پتہ نہیں چلا,
لیکن اب تو بہت کھل کے لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، اور اس کو ڈینائی جتنا مرضی کر دیا جائے، یہ جو اندرونی خلفشار ہے اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جب پنجاب کی حکومت بن رہی تھی تو وہاں بھی پانچ لوگ جو تھے وہ چیف منسٹرشپ کے امیدوار تھے، اس لیے کہ وہاں بھی پارٹی کے اندر 5 اسٹرانگ پاور گروپ جو ہیں وہ موجود تھے۔ اب چاہے آپ ان کا میں نام لے دیتا ہوں آپ کو، وہاں پر چودھری سرور صاحب تھے، وہاں پر شاہ محمود قریشی کا گروپ تھا، وہاں جہانگیر ترین صاحب تھے، جی وہاں پر چودھری پرویز الہی تھے، وہاں پر علیم خان تھے۔ مطلب یہ ساری چیزیں نون ہے کہ پنجاب کے اندر پارٹی کے اندر بہت خوفناک ڈویژن تھی، جو اب اور زیادہ بدصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب فیڈرل لیول کے اوپر جب پرائم منسٹر بیٹھے ہوں، کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہو، اور وہاں اگر وزیر اپنا اس طرح کی گفتگو کرے یا ایسا لہجہ اختیار کرے کہ ایسی باڈی لینگویج ہو کہ ایسے لگے جیسے کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، یہ اچھے اومن نہیں ہے۔ کھلا بات ہو رہی ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین اور فواد چودھری میں تصاد ہے، ان میں ایک دوسرے کے خلاف لیگ پولنگ ہے، اس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہیں۔ تو اس سب کچھ کو سامنے رکھ کے میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب شوڈ ہیو ٹیک ہارٹ ایکسپٹ کہ جی ہاں اس میں پرابلم ہے۔ آپ ڈینائل موڈ میں اگر رہیں گے تو اس سے آنکھیں کوئی بھی بند کرنے نہیں جا رہا، یہ اس سے نہیں سمجھا جائے گا کہ پارٹی کے اندر سب اتحاد ہے، سب ایک ہے۔ پارٹی کا جو بریکنگ فیکٹرز ہیں وہ بالکل سب کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، ساتھ ہی رہیے گا آپ۔ میں آغا مسعود صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے سارا معاملہ؟ دیکھیے ڈیمیج تو ہو گیا ہے، بات اصل یہ کہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا، ان کے ساتھ ایک عجب مسئلہ ہے، یہ ہے کہ ان میں کوئی برداشت تو ہے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں میں کسی طریقے سے مطلب پریس میں اور میڈیا میں جو ہے میں زندہ رہوں، لوگ مطلب یہ کہ میرا ریفرنس کریں، چاہے وہ چاند کا مسئلہ ہو چاہے کوئی اور مسئلہ ہو۔ تو میں صورت یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے۔ اگر ڈسپلن ہوتا اور ان کی گرپ بھی نہیں ہے، عمران صاحب کی اگر گرپ ہوتی تو یقینی طور پر یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ ویسے دنیا کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جتنی بھی ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں، اس کے اندر گروپنگ ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ ہندوستان کے اندر اب آپ دیکھ لیجئے کتنی گروپنگ ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گروپنگ لیکن چھپی رہتی ہے، مخفی رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے۔ لیکن یہ جو گروپنگ ہوئی ہے یہ تو کھل کے سامنے ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بھانمتی کا کنبہ ہے، یعنی یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو حریفانہ کھینچ رہے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے اس کی۔ اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں جب آپ نے کہا نا کہ اب تو میرا خیال ہے حزب اختلاف کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان کو مزید رسوا کریں یا مزید ان پہ تنقید کریں۔ یہ خود ان کے جو وزراء ہیں وہ اب تنقید بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ شاید اسد عمر کے درمیان اور فواد چودھری کے درمیان کچھ مفاہمت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عمران صاحب نے بلایا، الگ الگ ان لوگوں کو سمجھایا کہ اگر ایسا کیا تو ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ عوام میں اپنا وقار کھو دے گی۔ ویسے وقار تو کھو رہی ہے لیکن زیادہ کھو دے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز میں اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور ان کو وہ تجربہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ماضی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر ہو، لیکن پھر بھی یہ کہ ان میں پارٹی ڈسپلن تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی فلاں سے ناراض ہے تو اس کا وہ اخبار میں بیان دے رہا ہے۔ ان کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ ان کے جو وزراء ہیں، ان کے جو مطلب ان کے قریبی دوست ہیں، وہ خود ایک دوسرے کو تنقید کرنے کے بعد جو ایک ڈیموکریٹ جو حکومت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے مسائل حل کرنے کا، یا کوئی ایشوز جو ہیں سامنے پاکستان کے جو بہت ہی گھمگیر ایشوز ہیں کورونا کی وجہ سے بھی، اکنامی کی وجہ سے، اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے یہ پرسنالٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں، وچ از ویری ڈیمیجنگ۔ ٹھیک ہے، آپ سے فضا جاننا چاہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے ساری سچویشن میں، کیونکہ جیسے کہ بات کی گئی فواد چودھری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ اس انٹرویو کا خاصا اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہے، پورے انٹرویو کی بہت ساری چیزیں ان کی چل رہی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ توجہ طلب بات وہ ہے، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نجیب ہارون صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا اور پارٹی کے فرنٹ لائن کے جو سیاسی لوگ تھے وہ پارٹی سے نالا ہو کے بیٹھے ہیں، ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری سچویشن میں، کیا وہ بھی سچ ہی کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کے جو سیاسی لوگ تھے وہ پیچھے ہو گئے، اینڈ دین جو مہرے تھے جو کہ ہر حکومت میں نظر آتے ہیں وہ آگے آ گئے، جس کی وجہ سے پارٹی اور سیاست کو بہت ڈیمیج ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اس سوال کے جواب میں سب ناظرین جن کو تھوڑی سی پولیٹیکل ہسٹری کا شوق ہے وہ یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ جب یہ پارٹی فارم ہوئی تھی، جب یہ پارٹی بن رہی تھی، جب پارٹی کی سٹرگل شروع ہوئی تھی، تو بہت سارے ایسے چہرے تھے جو جن کو کہنا چاہیے نا روایتی سیاستدان نہیں تھے، اور جن کی طرف فواد چودھری صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو پرانے ممبرز تھے جن کو اب ہونا چاہیے تھا۔
پھر عمران خان صاحب کو یہ کسی نے مشورہ دیا کہ جب تک وہ نوٹیبلز کو الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی کے رینکس میں شامل نہیں کریں گے وہ اقتدار حاصل نہیں کر سکتے. تو کنفیوژن تو عمران خان صاحب کے اپنے ذہن میں ڈے ون سے تھی کہ کیا انہوں نے اقتدار حاصل کرنا تھا. چلیے انہوں نے اگر اقتدار حاصل کرنا تھا تو پھر جب وہ اپوزیشن میں تھے جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ان کی پوری پارٹی اسمبلیز میں کرتی رہی ہے جس کا اظہار وہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نا تجربے کار ہیں. وہ پچھلے 5 سال کا تجربہ لے کر آئے ہیں اب جب وہ اقتدار میں ہیں, کیونکہ اس وقت جب وہ اپوزیشن بنچز پہ تھے وہ ایک لرننگ پروسیس تھا جس سے انہوں نے بالکل کوئی استفادہ نہیں کیا. آپ کے عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ اسمبلی اٹینڈ نہیں کرتے تھے. ہمارے پرائم منسٹر جب وہ بن گئے تو اب بھی وہ جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ نیشنل اسمبلی. ان کی پرائرٹیز کیا ہیں یہ تو ان کو طے کرنا ہے. بینگ اے کراچی آئٹ, مجھے آج بتائیے کہ ہمارے اس پورے سیٹ اپ میں جو کراچی سے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں وہ بھی اتنے ہی بے کس اور مجبور اور پتہ نہیں کیا کچھ نظر آ رہے ہیں جتنے کہ ایک عام شہری کو آپ دیکھتی ہیں. کراچی میں بجلی نہیں ہے آج کل, کراچی میں پانی تو پتہ نہیں کس کو دیا جاتا ہے, کراچی میں ہر طرح کا وہ مسئلہ جو بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے. کس کی توجہ ہے؟ عمران خان صاحب کراچی آتے ہیں, وہ 2 دن قید ہو جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں, وہ آپ سے ملتے ہیں, وہ مجھ سے ملتے ہیں. آغا صاحب آپ سے ملے, کیوں ملیں گے؟ کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں, ہم حقائق کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ان وزراء کی قوالی سے اب کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپس میں یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں, ایک دوسرے کو زخمی کریں, ایک دوسرے کو الٹا لٹکا دیں. وی ڈو ناٹ کیئر. 2.5 سال ہو چکے ہیں. آج عمران خان صاحب کی اسمبلی پہ جو تقریر ہے جس میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دیا, اس شخص کی وجہ سے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچا ہے پوری دنیا میں آپ رسوا ہو گئے. کوئی آپ کو پاسپورٹ دیکھ کے ویزا نہیں دینا چاہتا, آپ کو کہتے ہیں دہشت گرد. اللہ اللہ کر کے ہم نے وہ بوجھ اپنے کاندھوں سے اتارا تھا. کیا نئی بات کی آج عمران خان صاحب نے؟ مجھے بتائیں رضا, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. آج کی تقریر میں پرانے یہ ہو گئے. ارے تو بھائی جب پرانے برے تھے نا, آپ کو الیکٹ کیوں کیا تھا؟ کیا یہ راگ الاپنے کے لیے اور یہ راگ سننے کے لیے؟ ٹھیک ہے, سلیم بخاری صاحب کی طرف واپس جاؤں گی. سلیم بخاری صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 اچھا جی جی سلیم بخاری صاحب, میں آپ سے سوال اسی حوالے سے کر رہی ہوں. اب آپ کیا دیکھتے ہیں, چونکہ ظاہر سی بات ہے فواد چودھری صاحب کلیمز تو بہت سارے کر چکے ہیں, جس کے بعد سے یہ نیا پنڈورا باکس سارا کھلا ہے. 6 ماہ میں کارکردگی بہتر بنانے کا الٹیمیٹم وزراء کو دینے کی بات ہو رہی ہے. کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ جان چکے ہیں یا ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے ہیں واقعی اور اس کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آغا مسعود صاحب نے بہت ٹھیک کہا تھا کہ جو بھارمتی کا کلبہ اس وقت جمع ہے اس میں بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جنرلی الیکٹ ہو گئے ہیں وہ ہارڈلی 30% ہے کیبنٹ میں, ان کی باقی 20% وہ ہے جن کا والی حالت کوئی اور ہے, وہ آسمان سے اٹھتے ہیں پیراچوٹ سے, اور 50% وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب کے انتظار پہ کھڑے ہو کے چور ڈاکو اور پتہ نہیں کن کن خطابات سے نوازا کرتے تھے. تو جب اس طرح کی کمپوزیشن ہوگی ان کی کیبنٹ کی تو آپ خود سوچ لیجیے کہ اس کے اندر کسی کے اخلاقات ضرور ہوں گے. جہاں تک فواد چودھری کے بیان کا تعلق ہے, وہ اکثر اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کو تصدیق نہیں کرتے, اور ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں یہ ان کی بات کر رہے ہیں, اور ان کا جو لیٹسٹ بیان ہے کہ 6 مہینے رہ گئے ہیں اس کو اسی سے جوڑا جا رہا ہے کہ البتہ انہوں نے 6 مہینے کا وقت دیا ہے, اس کے بعد پھر ہم اپنے آپشن استعمال کریں گے. اب اگر یہ ساری صورتحال اس طرح سے دیکھی جائے تو اس کے کچھ اور معنی نکلتے ہیں, لیکن میرے خیال سے کہ جو آپس میں اب جو بوجھ اتر رہا ہے فیکٹری میں سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر محاذ پر وہ ناکام ہو رہے ہیں, چاہے وہ کورونا کی ہینڈلنگ تھی, چاہے وہ معیشت کی ہینڈلنگ تھی, چاہے وہ گورننس کے ایشو تھے, چاہے وہ مہنگائی کا ایشو تھا, چاہے وہ آٹے چینی کا بحران تھا, چاہے وہ ایک نیا بحران جو جنم لے رہا ہے یہ الیکٹرسٹی کا وہ تھا, چاہے یہ پیٹرول کا جو پرائسز آیا, یہ سب ناکامیاں ہیں گورننس کی, یہ سب فیلیئرز ہیں حکومت کے. اب اس کے لیے اگر آپ نئی ترقی چھوڑ آج عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر جو بیانات دیے ہسٹوریکل اور جو کافی تو ویسے ہی ان کے غلط ہوتے ہیں.
بخاری صاحب اگر مجھے اجازت دیں، بولے بخاری صاحب صرف آپ اسی صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہیں کہ بول رہی ہیں۔ بڑے بڑے چیلنجز جو پیش ہیں فضا کا مائک کھول دیں۔ کشمیر کے معاملے پر آپ دیکھیے انہوں نے خراج تحسین پیش کر دیا محمود قریشی صاحب کو، ان کو تو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے تھا۔ اعتبار سے انہوں نے جس انداز سے انہوں نے کشمیر کی طرف سے آگے بڑھتی ہیں اپنے امریکن ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے کہ اگر وہ کچھ ایسا بیان دے دیں گے تو شاید امریکہ اور بھارت جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ جب ہمارے رویے یہ ہوں گے تو ہماری نیشنل کالج بھی ڈوب جائے گی، جب ہماری پرفارمنس کا یہ حال ہوگا تو ہماری اکانومی بھی ڈوب جائے گی، جب ہماری ہینڈلنگ آف کورونا کا یہ حال ہوگا تو لوگوں کی زندگیاں بھی جائیں گی۔ اب اس پر بھی اگر ناز ہے تو مجھے بہت اچھا بخاری صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ بخاری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ مجھے ان کی آواز اگر آ رہی ہوتی تو میں ان کی باتوں سے کوئی نہ کوئی بات اچھا فضا کی آواز میں چاہوں گی تھوڑی سی فضا کی آواز کھول دیجیے تاکہ آواز جا سکے بخاری صاحب کو۔ جی فضا بولیے۔ سمجھ میں آئی وہ بہت ٹھیک تھی۔ اچھا آپ ان کی ان کا سوال مجھے سنوا دیجیے میں جواب دیتا ہوں۔ جی بخاری صاحب میرا سوال یہ تھا، آپ نے جو عرض کیا ابھی کہ یہ ناکامیاں آپ نے جو گنوائی ہیں، آپ کو ان ناکامیوں کے پیچھے نظر کیا آتا ہے؟ یہ کیا یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے، یا یہ وفاداریوں کا ایشو ہے، یا یہ ولنگنس کا ایشو ہے؟ مطلب یہ ایشو ہے کیا، ہمیں ذرا سمجھائیں۔ مہربانی آپ نے سوال پوچھا مجھ سے۔ دیکھیے جس ملک کا وزیر اعظم اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دے، اس کی ہنڈلنگ کے بارے میں اور اس کی عدم کی تعداد آپ کو دینی چاہیے۔ اس کا وہ دعویٰ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ طالبان تھے ان کو ٹریننگ ہماری ISI کی تھی۔ یہ تو جناب ان کا کیلیبر اور ان کی اسٹیٹمنٹ فکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ناکامی کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے نااہل لوگوں کو اہم عہدوں پہ، یہ پوری دنیا میں اگر آپ پولیٹیکل سائنس آپ سمجھتے ہوں گے اس کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ اہم پوزیشن پر نااہل لوگوں کو لگائیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ کچھ کر نہیں پائیں گے بلکہ جو کچھ ہوا ہوگا اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اب آ جائیے پنجاب کی طرف۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے ذکر وہ پرچی جو ایک دفعہ نکل آئی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں عثمان گلزار صاحب بیٹھے ہوئے وہاں، جس پر ہمارا کرٹیسزم کو چھوڑ دیجیے، اپوزیشن کے کرٹیسزم کو بھی چھوڑ دیجیے، صرف PTI کے لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیجیے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک پرائم منسٹر اتنا ایگوئسٹ ہوگا، اتنا ضدی ڈیبل ہوگا، تو پھر وہاں کون سی پرفارمنس ہونے جا رہی ہے؟ سر آپ خود دیکھیے صورتحال جو ہینڈلنگ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں، کورونا کے حوالے سے جس نااہلیت کا ثبوت انہوں نے دیا ہے، جس قسم کی ڈویلٹی اور عملی ہے ان کی، بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ اس قوم کے اوپر اپنا رحم کرے۔ قوم اس وقت بالکل لاوارث ہوئی ہے۔ پہلے دن سے لے کے آج تک ڈینائل موڈ میں ہے کہ لاک ڈاؤن ٹائم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ 210 میں سے 209 ممالک سمجھتے ہیں کہ وہی ایک سلوشن ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ڈینائل موڈ میں ہے کہ یہ برباد ہو جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے لوگ۔ کتنے لوگ مرے آج تک سے؟ ہمارے یہاں ڈیزاسٹر پہلے نہیں آئے یا ہم نے زلزلہ نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں سیلاب نہیں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پانچ بڑے ملک میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آغا مسعود کا بہت شکریہ، فضا شکیل آپ کا بہت شکریہ، آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔